काउंसलिंग सेंटर मीडिया सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर खुशनुदी इमाम ज़माना बाआवाज़े बुलंद बैठो आराम से आप बैठिए कुर्सी एक और है सीधी बैठे आप बैठिए आप इशारा करिएगा मौलाना से तो सवाल मीडिया सेंटर में न्यूज़ भी निकल सकता है। वो तो अभी बाद में करेंगे, अभी फिलहाल कम से कम हदीसें हैं। चौधरी साहब बैठे ना। हाँ ये बैठे इसको भेज जा रहा है। मंदिर भाई बैठ जाएंगे। मंदिर भाई कहाँ काम करना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये एक छोटा सा तारीख़ी अहमियत का इस वक्त लम्हा है। हम बाकरिया शिया जामा मस्जिद मालूनी के जो अभी आगा ने अभी इफ्तिताह किया है, शिया यूथ काउंसलिंग सेंटर और बाकरिया मीडिया सेंटर, यहाँ पर पहली बार हम नश्र करने जा रहे हैं अपना प्रोग्राम और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की दुआएं इस सेंटर के साथ कायम लगेगी और खुशनुदी इमाम ज़माना आवाज़ बुलंद सलवात। मगर ये जैसे अभी आपने जिक्र किया जुमे के कॉन्सेप्ट का कि जुमा जो होता है 5 किलोमीटर की इसीलिए होता है ताकि वहाँ पर लोग जमा हों। तो मैं थोड़ा सा और चाहूँगा कि जमा होकर के क्या हो, मतलब क्या जमा होकर के लोग एक दूसरे से मिल कर के किन बातों पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो जुमा पढ़ने आते हैं लोगों को। अच्छा सवाल है। बहरहाल जमा होने का मकसद सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस तरीके से दुनियावी गैदरिंग होती है और लोग जमा होते हैं, खाया पिया और चल दिए, ये नहीं मकसद है। और जाहिर सी बात है ये तो खालिस इबादत का मरकज़ है। जुमे में जब आ रहे हैं तो कोई यहाँ पर खाना पीना नज़र न्याज इसका किसी को इंतज़ार नहीं रहता है कि होगा। तो यहाँ पर आते हैं, जो मकसद है असल में जमा होना। और जिस तरीके से कसर नमाज के लिए ये कहा गया है कि जब इंसान 22 से यानी 44 किलोमीटर और 42 किलोमीटर से आगे जाए तो नमाज कसर पढ़े, यानी मुसाफिर होना उसका लोगों को पता चले। जब पता चलेगा तो फिर दूसरों को जिम्मेदारी है कि जब ये मुसाफिर है तो उससे पूछें कि भाई तुम आए हो, खाने का इंतज़ाम है या नहीं है, रात में ठहरने का इंतज़ाम है या नहीं है। इसी तरीके से जुमा में जब सब जमा होंगे तो एक दूसरे के मसाइल मालूम होंगे, किस वार्ड में किस इलाके में क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है, क्या अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, क्या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक मोमिनीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई काम किया जाता है लेकिन उसकी खबर नहीं पहुंच पाती सब तक। तो ये एक मरकज़, ये जो जुमा का जो मरकज़ है, अगर यहाँ पर लोगों को तक खबर पहुँचाई जाएगी तो अच्छे कामों में लोग आगे भी बढ़ेंगे, अच्छे कामों से लोग फ़ायदा भी उठाएंगे और जो मसलन ख़तरात हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, उसके लिए भी गौर व फिक्र करके उसको हल करेंगे। तकरीबन जुमा का एक अहम मकसद इबादत के साथ साथ जो सियासत है वो यही है कि
کہ معلوم تو ہو کہ دشمنوں کے خطرات کیا ہیں، کس طریقے سے دشمن ہم کو ثقافت اور فرہنگ اور کلچر کے اعتبار سے پیچھے لے جا رہا ہے، تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں تقریباً مختصر لفظوں میں یہ فوائد بیان کیے گئے ہیں ملنے کے، ملانے کے، اور بخصوص یہ جمعہ میں جو ہمارے مکتب اہل بیت میں فقہ اثنا عشری میں یہ جو 5.5 کلومیٹر کا کانسیپٹ ہے وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ایک علاقے کے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں اور اس طریقے سے انجام دے سکیں۔ دو سوال بس، اور زیادہ دو سوال۔ ایک سوال یہ ہے کہ جیسے مسجد تیار ہو گئی ہے اور مسجد کی زینت یہ ٹائلس اور ماربل نہیں ہے، نمازی ہے، تو یہاں کے جو اطراف کے لوگ ہیں جو ٹھیک ہے ظہر اثر میں کام پہ رہتے ہیں، لیکن کم سے کم مغرب عشاء میں شامل ہوں، تو ایک اس کا ثواب یا اس کا کیا درجہ ہے؟ بہت ثواب ہے، روایتوں میں بیان ہوئے اور سنا بھی ہوگا آپ لوگوں نے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسیوں کے لیے نماز ہے ہی نہیں مگر یہ کہ خود مسجد میں جا کے پڑھیں۔ تو یہ واضح روایت ہے، اور یقیناً اس میں جار المسجد جو کہا گیا، مسجد کا پڑوسی تو نہیں کہا گیا کہ مرد ہو، عورتیں، مرد، بچے، جوان، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ لا صلاۃ، نماز ہی نہیں ہے، یعنی نماز صحیح نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے بارگاہ الہی تک، مگر یہ کہ مسجد کا جو پڑوسی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مسجد کا پڑوسی کون ہے، تو 40 گھر ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ایک بلڈنگ جو ہے وہ 40 مکان اس میں ہے تو وہی ہے، 40 گھر ہیں جو بنے ہوئے ہیں، یعنی 40 پلاٹ جو ہوتے ہیں چاروں طرف مسجد کے، اسکوائر 40، وہ مسجد کے پڑوسی ہیں۔ تو جو مسجد کے پڑوسی ہیں ان کے لیے نماز مسجد میں ہے، اور کون ہے کہ جو گھاٹے کا سودا کرے، فائدے کا سودا کرنا چاہیے۔ گھر میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے 2 ہی رکعت کا ثواب ملے گا۔ اب اگر محلے کی مسجد ہے، بازار کی مسجد ہے، بڑھتا جائے گا، جامع مسجد ہے تو وہاں پر 1 رکعت کا ثواب 10,000 رکعت کے برابر ہے۔ فائدے کا سودا کرنا چاہیے، لہٰذا بہرحال ساری خوبصورتی مسجد کے آباد ہونے میں ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ محشر میں جب یہ چیزیں مجسم ہو کے گفتگو کریں گی خدا کی بارگاہ میں، تو ایسا نہ ہو کہ مسجد فریاد کرے کہ ہمارے پڑوسی ہمارے نمازی نہیں آتے تھے، ایسا نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ آباد رکھیں انشاءاللہ۔ آخری سوال ہے، اگر ہمارے بچوں کے جو ہے 10th کے اور 12th کے ایگزامس ہو رہے ہیں اور دیگر ایگزامس بھی ہو رہے ہیں، تو یہ اب جو ہم لوگوں نے اسٹڈی سینٹر جو کھولا ہے، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو بچے یہاں پہ کالونی میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اسی میں بچوں کو پڑھنا، پھر دوسرے چھوٹے بچوں کا کھیلنا یا ٹی وی چالو ہونا، تو یہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سہولت شروع ہوئی ہے، تو ان بچے اس سے، اسٹوڈنٹس اس سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہوں، فائدہ اٹھائیں، اور دوسرا ان بچے جو ابھی امتحان دے رہے ہیں ان کے حق میں یا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے۔ دیکھیے یہ کام بہت ضروری ہے، ہم نے عرض کیا بھی آپ کی خدمت میں کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور یہاں وہ سینٹر اور وہ سہولتیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس، تو یہ آپ نے قائم کیا ہے۔ یہاں پر بیٹھ کے پڑھنے کے لیے ریڈنگ روم ہونا چاہیے، لائبریری ہونا چاہیے، کچھ بھی ہے کہ جہاں 2-4-10 گھنٹہ، اگر 2 گھنٹے کر کے صبح سے شام تک آ رہے ہیں بچے، تو اس کا انتظام ہونا چاہیے پڑھنے کے لیے۔ اور آج جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اہم چیز جو ضروری ہے وہ کاؤنسلنگ ہے، یعنی ہر چیز میں دیکھیں اتنے زیادہ شعبے آ گئے ہیں ہر چیز میں۔ کبھی کسی زمانے میں یہ کہتا ہے آدمی کو گریجویشن کے نام پہ BA اور BCom اور BSc یہ 3 ہی ڈگری ملتی تھی، لیکن ابھی ہمارے جوانوں کے لیے اتنے شعبے کھل گئے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہے ہمیں۔ کاؤنسلنگ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جس نمبر پہ پاس ہوئے ہیں اس پاس پہ ہمیں کس لائن میں جانا چاہیے کہ جس پہ ہمیں ترقی ملے گی۔
لہذا بہت ضروری ہے، اور خصوصاً یہ بچوں کے ماں اور باپ کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور یہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بچہ پڑھتے پڑھتے کچھ دل اچاٹ ہو جائے، عین امتحان کے ٹائم پہ اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، کچھ کر دیا، تو اس کا علاج ہے رائے و مشورے اور کاؤنسلنگ کے ذریعے اس بچے کو دوبارہ رغبت دلائی جا سکتی ہے، اور دیر کریں گے تو وقت نکل جائے گا۔ لہٰذا اس سینٹر سے واقعی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خاص کر کے یہ جو کاؤنسلنگ کا شعبہ ہے اس کو مضبوط بنائیے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے انشاءاللہ تعالی۔ بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ تمام خدمتوں کو، مخلصانہ خدمتوں کو خلوص نیت کے ساتھ ہم سب سے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ قوم کی سربلندی میں یقیناً جوانوں کا کردار ہوتا ہے۔ ہمارے قوم کو خداوند عالم، جوانوں کو ہمارے خداوند عالم کامیاب قرار دے بحق مولانا صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ اعضا خانے میں مولانا لوگ کو شکیل بھائی ہاں ہاں شروع ہو گیا نا چینل۔ بینڈا میں نہیں رہتے ایک شخص